प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आप देख सकेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। इस वक्त लाहौर में शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस मुल्क की सनदों की चमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया था और लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे और मईशत का जनाजा निकल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में 2013 और 18 के दरमियान 5 सालों में लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा हो गया था। आपको अच्छी तरह याद है कि मैं 2018 के इलेक्शन में जलसों में कहा करता था कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इस मुल्क में बिजली के अंधेरे यानी लोड शेडिंग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। इसके बावजूद कि 2013 में पीटीआई के धरनों ने मईशत का धरन तख्ता कर दिया था और पाकिस्तान हर हवाले से तबाही के दहाने पहुंच चुका था, मगर आज इन 3 सालों में लोड शेडिंग बदकिस्मती से दोबारा आ चुकी है और इमरान खान नियाजी ट्रू टू हिज स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, हिज एटीट्यूड, आपको याद है कि एक बात तय है कि गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, मगर इमरान खान नियाजी ने इस लोड शेडिंग को वापस पाकिस्तान लाकर उसकी भी नफी कर दी कि वो पुराने ज़माने को वापस ले आया है जिसने पाकिस्तान के अंदर यानी लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया और मईशत को तबाह कर दिया। एक वक्त की रोटी लोगों के लिए महाल हो गई थी और पंखा नहीं चलता था। मैं खुद, आप जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान में वहाँ पर कई हमने हफ्ते और महीने वहाँ पर गुजारे, कैबिनेट मीटिंग्स की, मगर लोड शेडिंग के खात्मे के बाद उसका वापस आना, इसकी कोई दलील है? और आपको याद है कि इमरान खान नियाजी उनके वज़रा ने कई बार कहा कि जनाब पीएमएल के ज़माने में बिजली फालतू पैदा की गई, क्यों? कमीशन और किकबैक्स के लिए। ये आपको मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने करप्शन की खातिर एक्स्ट्रा पावर की जो प्लांट्स वो लगा दिए जिनकी ज़रूरत नहीं थी। तो सवाल ये पैदा होता है, ये आप इनके बयानात आप पढ़ लीजिए पिछले चंद हफ्तों और महीनों में 3 सालों के अंदर, कि पीटीआई सोलर एनर्जी, पीटीआई विंड पावर और पीटीआई गैस बेस्ड पावर प्लांट्स लगाएगी। अभी अगर बिजली फालतू थी, ये आप क्यों लगा रहे हैं? अगर बिजली फालतू थी तो ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? यानी वो उनके अपने बयानात उनकी नफी कर रहे हैं जो वो हमारे बारे में कहते रहे। मैं बाद में आऊँगा 350 छोटे हाइडल डैम्स के में उसके बारे में आऊँगा, लेकिन इन बयानात की रोशनी में आप खुद फैसला कर लें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन कौम की किसने अमली खदमत की और कौन कौम का वक्त तकरीरों से ज़ाया कर रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं अब कि नैब नियाजी गठजोड़ 3 साल इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता रहा कि इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मंसूबों में, मैं सीपैक की बात नहीं कर रहा, मैं बाद में आऊँगा, जो कि पाकिस्तान ने अपने वसाइल से गैस की बुनियाद पर लगाए, दिन रात कोशिश करता रहा। आज तक आपके सामने 3 साल गुजर चुके हैं,
ایک دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں آئی ان پاور پروجیکٹس میں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، کہ یہ پاور پلانٹس دنیا کے سستے ترین پاور پلانٹس ہیں، جن میں 4 پلانٹس لگائے، بھکی، حویلی بہادر شاہ، بلو کی اور تریمو کا جو چوتھا پلانٹ ہے وہ اس وقت ابھی مکمل نہیں ہوا، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ ہمارے زمانے میں نہ صرف LC کھل گئی تھی بلکہ حبیب بینک سے فائنینشیل کلوز کا ایک وہ جو میمورنڈم سائن ہو گیا تھا، بلکہ مشینری بھی آنی شروع ہو گئی تھی۔ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کس طرح اس قوم کو ان 3 سالوں میں بے دردی سے لوٹا گیا ہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ۔ یہ بات خالی نااہلی کی نہیں ہے، یہ بات خالی بدترین غفلت کی نہیں ہے، یہ بات بدترین کرپشن کی ہے ان 3 سالوں کی، جس نے آج دوبارہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر لوگ مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا، لیکن ایوریج ہر جگہ کہیں 4 گھنٹے ہے، کہیں 6 گھنٹے ہے، کہیں 8 گھنٹے ہے چھوٹے شہروں میں۔ مجھے ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بلوچستان میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہے وہ نیا پاکستان جس کے لیے ان 3 سالوں میں انہوں نے دن رات جو نعرے لگائے تھے، اور کس طرح ہمیں متون کیا گیا، کس طرح ہمیں بدنام کیا گیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ 5 سالوں میں نواز شریف کے دور میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یہ کوئی خالہ جی کا وعدہ نہیں تھا۔ اٹ واز اے میریکل، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اس کا کرم تھا، اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس کی ٹیم نے دن رات محنت کی، ایمانداری سے، خلوص سے اپنا خون پسینہ بہایا۔ وگرنہ میرے خلاف یا شاہد عباسی صاحب کے خلاف یا احسن اقبال صاحب کے خلاف یا خواجہ سعد رفیق صاحب کے خلاف یا رانا ثناء اللہ کے خلاف اور دوسرے جو مسلم لیگ کی زعماء ہیں ان کے خلاف جو نیب کے جو کیسز بنائے گئے، ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا، کسی کے خلاف ایک دھیرے کی کرپشن ثابت ہوئی؟ تو اگر کرپشن ہونی ہوتی تو ایسے میگا پروجیکٹ سے ہوتی جن کے اوپر پاکستان کے غریب قوم کے جو سکیئرس جو وسائل ہیں، محدود وسائل ہیں، ان میں سے اربوں ڈالر خرچ کر یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا۔ اس میں کرپشن نکلنی چاہیے تھی، خدا نخواستہ اگر ہوتی۔ فورینسک انہوں نے آڈٹس کروائے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نہ صرف ان 4 منصوبوں میں جس سے 5000 میگا واٹ گیس کی بنیاد پر جو منصوبے لگائے گئے، 3 چل چکے ہیں، چوتھا ان کی بدترین غفلت، گریڈ اور کرپشن کی وجہ سے نہیں چل سکا، جو پنجاب نے لگایا تھا۔ چوتھا منصوبہ 2 وفاق نے لگائے، 2 پنجاب نے لگائے۔ 250 ارب روپے کی نیٹ سیونگ ہوئی ہے، 250 ارب روپے کی۔ خان صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، سب آپ بڑے بڑے ہمارے سلمان بیٹھے ہیں، اور اپنا ولی اللہ بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ان منصوبوں میں 250 ارب روپے کی نیٹ سیونگ ہے، اس قوم کی قومی وسائل کی نیٹ بچت ہوئی ہے۔ پھر دنیا کی تاریخ میں جدید ترین ٹیکنالوجی آئی ہے، اور تیسرا دنیا کی تاریخ میں سب سے کم مدت میں یہ منصوبے لگے ہیں۔ اور ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس سے زیادہ نواز شریف اس قوم کو کیا دے سکتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ منصوبے لگا کے امر ہو گیا۔ بخدا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج پاکستان میں الحمدللہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، جو کہ بدقسمتی سے اس حکومت کی بدعمالیوں سے ہو رہی ہے۔ اور اس میں میں یہ کہوں گا آپ کو کہ یہ جو چوتھا پلانٹ ہے تریمو، 1200، یہ سننے والی بات ہے، میں یہاں پر آپ سب 1263 میگا واٹ کا ہے جو تریمو میں پنجاب حکومت نے لگایا، چوتھا آخری پلانٹ۔ 2017 میں اس کا معاہدہ ہوا ستمبر میں، اور 2019 دسمبر میں اس کو چلنا تھا، یعنی آپریشن ہونا تھا۔ ہر چیز طے ہو گئی تھی، مشینری بھی پارٹلی آ گئی تھی۔ آج
ایز اے اسپیک ٹو یو میں قوم سے مخاطب ہوں جو بیچارے لوڈ شیڈنگ میں پوری قوم اس وقت، یعنی کیا آج تو موسم اچھا ہے، شاید آپ کو محسوس نہیں ہوگا، لیکن پوچھئے وہ ایک دہقان جو رہتا ہے رحیم یار خاں میں یا میران کی وادیوں میں یا کے پی کے میں یا بلوچستان میں یا کشمیر میں، کہ گرمی نے اس کو کس طرح تباہ کر دیا ہے۔ یہ چوتھا پلانٹ جو دسمبر 2019 میں آپریشن ہونا تھا، آج ابھی تک یہ آپریشن نہیں ہو سکا۔ 44 مہینے کی تاخیر سے ان کا فائنینشیل کلوز ہوا۔ حبیب بینک میں جب دیکھا کہ انہوں نے گیس جو ہے وہ ایگریمنٹ نہیں کیا اس حکومت نے، ہم نے تو ہر چیز کر دی تھی، گیس ایگریمنٹ نہیں کیا، پرچیز ایگریمنٹ نہیں ہوا، تو حبیب بینک نے چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے پنجاب بینک سے کروایا ہے۔ کیوں گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ کہ یہ اپنے پیاروں کو گیس دے رہے تھے۔ کیوں گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ کہ یہ تیل فرنس آئل لا رہے تھے اور مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی تھی۔ کیوں اپنا گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ جو چہتے تھے یہ جو بناتے ہیں فرٹیلائزر، یہ ان کو گیس دے رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے وجوہات کہ جو چوتھا پلانٹ 1263 میگا واٹ کا جو ابھی تک بند پڑا نہیں چل سکا، اور اس میں ابھی تک جو تخمینہ ہے 35 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اس سال کے آخر میں بھی اچل پڑے گا۔ شاید 2022 میں بہت دھکا لگائیں تو شاید یہ پلانٹ چل سکے۔ اس سے بڑی غفلت، کرپشن اور نااہلی کا اور کیا میں ثبوت آپ کو مہیا کروں اس قوم کو، جنہوں نے کتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ ہم جناب 350 بنائیں گے وہاں پہ اپنا کے پی کے میں ڈیمز اور پورے پاکستان کو سستی ترین بجلی مہیا کریں گے۔ کاش ایسا ہوتا۔ واقعی ہائیڈل پاور جو ہے بڑی سستی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک ڈیم نہیں انہوں نے بنایا، اور آج الٹا قوم کو پوری قوم کو دوبارہ لوڈ شیڈنگ میں انہوں نے مبتلا کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، سنگین جرم نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو کئی مرتبہ کر چکا ہوں، آج صرف بڑے 30 سیکنڈ میں بتانا چاہتا ہوں۔ جو 4 پلانٹس لگے، حویلی بہادر شاہ، بھکی، بلو کی اور تریمو، پہلے 3 کی اگر قیمت اوسط لگائیں تو $4,66,000 فی میگا واٹ بنتی ان کی۔ اس کے مقابلے میں نیپرا نے 2015 میں جو الاؤ کی ہوئی تھی قیمت وہ $8.5 لاکھ تھی۔ یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، ایک اس سے نیپرا کا جو تھا کیپکس اس سے آدھی قیمت۔ اب اس کا موازنہ کریں پبلک سیکٹر کے ساتھ اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ۔ گدو آج سے 7-8 سال پہلے لگا، بالکل وہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن اس کا، کہ وہ جی کا پلانٹ تھا، یہ 3 پلانٹ جی کے۔ گدو میں وہ چائنیز کمپنی تھی ہاربن کنٹریکٹر، ان میں بھی 2 پلانٹس چائنیز جو تھے، ایک ہاربن کنٹریکٹر، وہ لگا گدو کا $8.5 یا $9 لاکھ میں، اور یہ $4,66,000 پر میگا واٹ، یعنی آدھی قیمت سے بھی کم۔ اس سے زیادہ ہم نواز شریف اور مسلم لیگ نون اس قوم کی کیا خدمت کر سکتی تھی؟ اور جو آخری جو پروجیکٹ جو ڈیلے ہو گیا، جہاں پر 35 ارب کا ٹیکہ لگ چکا ہے نقصان کا، وہ 2017 میں اس کا ایگریمنٹ ہوا۔ پہلے 3 جو منصوبے 2015 میں ہوئے تھے، یہ $2,11,000 پر میگا واٹ۔ یہ چوتھا پلانٹ جو 1263 کا ہے تریمو میں۔ مجھے بتائیں میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اور اس کے بدلے میں ملا کیا؟ جیلیں اور جھوٹے مقدمات، یعنی دشنام ترازی، گالیاں، یعنی جھوٹے کرپشن کے الزامات، کمیشن کے الزامات، یہ سارے کے سارے آج اب ان کے چہرے پہ پڑے ہیں۔ سارے کے سارے ان کو ہانٹ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ قوم کو جس طرح انہوں نے تباہ کیا ہے ہر لحاظ سے، معاشی اور سماجی لحاظ سے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور خود نمائی میں جائے بغیر ان کا چیئرمین، پریزیڈنٹ یا چیئرمین ان کا جی کا، وہ 2016 میں پاکستان آئے،
जेफरी एमिलेट वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को मिले, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इसलिए आया हूँ कि एक तो आपका शुक्रिया कि आपने तीनों प्रोजेक्ट हमें दिए हैं ऑन मेरिट, बिडिंग हुई हर चीज़, और दूसरा आपको मुबारकबाद देने आया हूँ कि इतने सस्ते और इतने जान फशानी से जो प्रोक्योरमेंट की गई है, मैंने इसकी मिसाल नहीं देखी, ये मैंने अपने कानों से बातें सुनी, अपने कानों से। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोई मैं राम कहानी आपको नहीं सुना रहा। उसके बाद ये कहते हैं कि ये बिजली इसलिए लोड शेडिंग हो रही है या अब कि इवैक्यूएशन नहीं हो रही बिजली की, यानी जो बिजली पैदा होती है उसको आगे जो लाइनें हैं ट्रांसमिशन की वो उनमें नहीं जा रही, वो मौजूद नहीं है। कितना बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं। 2019 में ये सुनने बाद 2019 इतनी बड़ी हो गई। हाँ, ये जरूर है कि मटियारी से लेकर अप कंट्री लाहौर तक जो लाइन जो हमने बिछाने का जिसका न सिर्फ एहतमाम किया, उसकी शुरुआत कर दी थी, उसमें 1 इंच का इजाफा नहीं हुआ। एंड दिस इज अगेन एन इररिफ्यूटेबल फैक्ट, जिसको ये पीटीआई गवर्नमेंट इसको रिफ्यूट नहीं कर सकती। वो आज तक उसकी कमर्शियल उसका ऑपरेशन नहीं हुआ उसका। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि अगर ट्रांसमिशन का सिस्टम नहीं था तो 2019 में और जो मैंने 20 की फिगर्स दी हैं, ये किस तरह ये बिजली जो है उसकी तरसील हो गई। फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि जनाब ये बड़ी महंगी बिजली का जवाब क्या देते हैं। सुनने वाली बात है कि जो कैपेसिटी कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है, आपने सुना होगा, और उसकी वजह से ये बिजली जो है बड़ी महंगी है। अब उस पर आ जाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर कैपेसिटी कॉस्ट बड़ी है तो जनाब हमने बिजली भी अपना ऑलमोस्ट डबल हमने जनरेट की। उसकी जो फिगर्स ये हैं, 2013 में 1250,000 मेगावाट थी और 2023 में 31,500 मेगावाट होगी, यानी ऑलमोस्ट ये डबल, बल्कि डबल से भी ज्यादा है। और फिर ये बात करते हैं कॉस्ट, इसकी कैपेसिटी कॉस्ट क्या होती है, जैसे सुनने उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है, उसमें आपके डेट सर्विसिंग आती है, उसमें आपके ये जो आपके अपना वर्किंग कैपिटल वो उसमें शामिल है, और उसमें बाकी जो चीज़ें यानी मेनली आप ये उसके एलिमेंट्स हैं। मतलब ये है कि अगर बिजली सरकार नहीं खरीदेगी तो जिसने अपना वो बिजली का प्लांट लगाया तो उसको तो नुकसान होगा अगर उसकी बिजली प्लांट बंद है। इसलिए ये 2002 में या पता नहीं 1990 की दिहाई में ये हुआ कि अगर सरकार बिजली नहीं खरीदेगी तो कैपेसिटी कॉस्ट उसको पे करेगी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जरा इसको जरा काइंडली आप इंशाल्लाह बड़े काबिल अज़हान इसको आप कर लेंगे, इसको आप बड़ी अच्छी तरह रजिस्टर। देखिए, पहली बात ये है कि ये 5,000 मेगावाट बिजली जो 4 मंसूबे लगे हैं, ये 2 फेडरल गवर्नमेंट के हैं और 2 पंजाब गवर्नमेंट के हैं। तो अगर पहली बात करें कैपेसिटी कॉस्ट की या कैपेसिटी पेमेंट, तो एक अकाउंट से निकलना दूसरे अकाउंट में जाना है, सरकार को जाना, 2 पंजाब की वो भी सरकार है और फेडरल गवर्नमेंट की भी सरकार है। तो जो कैपेसिटी पेमेंट जो है वो अगर पे होनी है अंडर वो जो ना हुआ था इनका जो पॉलिसी है, तो वो तो सरकार को जाना है, किसी को प्राइवेट सेक्टर को तो नहीं जाना उन्होंने। ये बात गौर से तरह समझ लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हाथ से पैसा दिया और दूसरे हाथ में आपने ले लिया उसको। इन दोनों, क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए वो अरबों रुपए की जो कैपेसिटी जो पेमेंट है, कॉस्ट की जो पेमेंट है, वो सरकार को जा रही है, चाहे वो पंजाब सरकार है या फेडरल सरकार है। आप ना लें इसको, अगर लेते हैं तो दें पर गरीब को टीके लगवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, अद्वियात मंगवाएं, और अपना बेरोजगारी कम करें, महंगाई कम करें। ना महंगाई कम की, ना बेरोजगारी कम की, और रोते हैं कैपेसिटी कॉस्ट को। भाई वो तो सब ये आपके इसी तरह नीलम जेलम जो कि रिंग कर 19 साल लग गए, वो भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने उसको मुकम्मल किया, $5 अरब लगे उसके ऊपर।
توبہ 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 توبہ، $5 ارب۔ اور سچی بات کرنی چاہیے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، جتنے بھی اس 20 سالوں میں جو حکومتیں آئیں وہ سب ذمہ دار ہیں فار ون ریزن اور دی ادر۔ ہمیں بات کو چھپانا نہیں چاہیے، جو بھی ہے، چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ تھی، اپنے ڈکٹیٹرشپ، یا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، جنہوں نے بھی اس میں تاخیر کی وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ $5 ارب، اندازہ کریں $5 ارب پاکستان کا ضائع نہ ہوا ہوتا، $800 ملین تھا اس کا تخمینہ، یعنی $1 بلین سے بھی کم، اور 5 پہ پہنچا۔ میں کیا یہ رہا ہوں، یہ بھی کیپیسٹی گورنمنٹ کی ہے، سرکاری ہے۔ ترویلا 4 اس کی کیپیسٹی بھی گورنمنٹ کی ہے، سرکاری ہے۔ آپ پر نیلم جنم میں یہ جو چشمہ اور یہ جو کراچی میں نیوکلیر پلانٹ لگے ہیں وہ بھی سرکاری، وہ بھی کیپیسٹی پیمنٹ گورنمنٹ کو ہونی ہے۔ یہ کیا فراڈ قوم سے کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیپیسٹی کے پیمنٹ ان تمام میگا پروجیکٹس کی گورنمنٹ کی جیب میں جا رہی ہے، ایک ہاتھ نکلتی ہے دوسرے ہاتھ میں گورنمنٹ کے پاس آتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح اب آ جائیں کہ واقعی کیپیسٹی کاسٹ جو ہے وہ اپنا بڑی ان کی بیکاز آف دیز انویسٹمنٹ۔ یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں بہت ہی ان ایفیشینٹ فرنس آئل اور ڈیزل پر پلانٹ لگائے گئے۔ یہ پلانٹ گیس بہت ایفیشینٹ فیول، سستا فیول، نمبر 1۔ نمبر 2، موٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیزل پر چلنے والا جو پلانٹ ہے اس کے اوپر $15 پر کلو واٹ آور وہ اس کی کاسٹ ہے، فیول کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس کی ڈیزل کی۔ اور یہ گیس پر چلنے والے پلانٹ، اس میں کیپیسٹی کاسٹ پلس فیول کاسٹ، یعنی گیس، دونوں کو ملا کر وہ اپنا فیول پر چلنے والوں، ڈیزل پر چلنے والوں سے کم ہے۔ وہ $15 ہے، یہ $10، دونوں کو جوڑ کر وہ خالی فیول ہے، یعنی ڈیزل آئل، فرنس آئل، $15۔ یہ کیپیسٹی کاسٹ پر یونٹ اور ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی فیول کاسٹ کو ملا کے $10 بنتی ہے۔ یعنی یہ اتنے ایفیشینٹ پلانٹ ہیں کہ ان کے مقابلے میں، یعنی ان کی جو آپ جس کو یہ روتے ہیں جی کیپیسٹی جو کاسٹ جو ہے بہت زیادہ ہے، میں آپ کو اس کا بتا دیا، اس کو اپنا اس کا حساب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ یعنی فرنس آئل $15 فی یونٹ، اور یہ پلانٹ جو ہیں گیس پر چلنے والے، ان کی کیپیسٹی کاسٹ اور گیس کی قیمت پر یونٹ ملا کر $10۔ تو اب اس سے زیادہ سستے اور ایفیشینٹ اور کاسٹ افیکٹو پلانٹ دنیا میں کون مائی کا ڈال لے کے آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہم نے یہ قوم کو الحمدللہ کر کے دکھا دیا۔ پھر LNG کو پھر کہتے ہیں، انہوں نے اپنے جب کووڈ آیا تو راک باٹم پرائسز تھی گیس کی، یعنی اپنا اسپاٹ مارکیٹ میں، اسپاٹ مارکیٹ جی شارٹ ٹرم راک باٹم پرائسز تھی، انہوں نے نہیں کانٹیکٹ کیا۔ کیوں؟ وہی تیل مافیا اور فیول مافیا اور فرنس آئل مافیا۔ پھر جو ہمارا جو ایگریمنٹ ہے، یعنی لانگ ٹرم ایگریمنٹ کا گیس کا، اٹ از پرابلی دا موسٹ کمپیٹیٹو ایگریمنٹ جو ہم نے کیا ہوا گیس کا۔ انہوں نے جو شارٹ ٹرم، یہ لانگ ٹرم میں یہ ناکام رہے بالکل، اپنے طویل مدت جن کو کہتے ہیں اردو میں آپ، اور جو شارٹ ٹرم انہوں نے کیے وہ دنیا کے مہنگے ترین انہوں نے ایگریمنٹ کیے گیس کے۔ اب بتائیں کہ کس کے اپنا کاندھے بلہو تلاش کریں گے اس قوم کی دکھوں کا اور اس قوم کی تکلیفوں کا؟ کس کو آپ اس کو ذمہ دار قرار دیں گے؟ مجھے بتائیں آپ ذرا، اس کا کوئی جواب دے اس کا، کہ اپنا طویل مدتی ایگریمنٹ جو ہے گیس کے ہمارے الحمدللہ اپنا دنیا میں موسٹ کمپیٹیٹو، اور انہوں نے تو لانگ ٹرم کیا ہی نہیں، اور شارٹ ٹرم مہنگا ترین ایگریمنٹ کیا انہوں نے گیس کا۔ تو مجھے بتائیے کہ اگر قسمت کھوٹی ہوئی ہے تو کون ذمہ دار اس کے؟ یہ PTI کی حکومت اور ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ مجھے بتا دیں آپ ذرا۔ پھر یہ میں نے بتا دیا فرنس آئل اور یہ جو آپ کا جو ڈیزل آئل ہے، یہ مافیا تھا، مافیا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے گیس کے ایگریمنٹس نہیں ہونے دیے، آپ یقین کر لیں۔ اور پھر اگلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
نیپرا یہ آتے ہیں کہ جی چینی منصوبہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں سی پیک کے اوپر آ رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو کوئلے کے جو ہم نے پلانٹ لگائے سی پیک کے تحت ساہیوال، پورٹ قاسم اور گوادر ہب، یہ تھرمل پاور جنریشن جو پلانٹس ہیں ان میں یہ پاکستان کے اندر سستے ترین ہیں. ایک تو یہ فیکٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. پاکستان کے اندر یہ کوئلے کے پلانٹس جو لگے ہیں، یہ تھرمل جو پروجیکٹس ہیں ان میں سستے ترین ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ساہیوال کا جو پروجیکٹ ہے، یہ سننے والی بات ہے بہت امپورٹنٹ عاصم نصیر صاحب، ساہیوال کا جو پروجیکٹ ہے یہ 22 مہینے میں لگا. اس وقت جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، 20 گھنٹے کی، 22 مہینے میں چائنا میں، یہ چائنا کے پروجیکٹس ہیں، وہاں پر چائنا میں یہی پروجیکٹ، یہی سائز وہ کوئی 32 ماہ یا 34 ماہ میں لگا. لیکن دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا اس ساہیوال کے پروجیکٹ نے. اور میں خود نمائی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ایک عاجز، ایک انکسار اور انتہائی خطاکار انسان. کراچی میں جو پورٹ قاسم میں لگ رہا تھا، پورٹ قاسم اور ساہیوال دونوں ایک وقت میں اپنا شروع ہوئے، دونوں ایک وقت میں. ساہیوال کراچی سے 900 کلومیٹر دور ہے، آپ جانتے ہیں. وہاں سے ٹرانسپورٹ ہونا، ہر چیز کا وہاں پر آنا. وہ پلانٹ ساہیوال کا 6-7 مہینے بعد چلا، ساہیوال کا اس سے 6-7 مہینے پہلے چلا. یہ ایک ریکارڈ. دوسرا، 2017-25 دسمبر کو ساہیوال نے چلنا تھا، جو ایگریمنٹ ہے یہ الحمدللہ چلا مئی 2017 میں، یعنی 7 مہینے پہلے. بس یہی وہ کیچ پوائنٹ ہے. یہ 7 مہینے کیا ہیں؟ جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ معیشت کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے تباہ کن تھا. 7 مہینے پہلے کوئی منصوبہ چل پڑے 1320 میگا واٹ کا، تو اس سے جو بجلی جو زراعت کو اور صنعت کو اور تجارت کو جو پہنچی، اس کا اربوں روپے کا قوم کو فائدہ ہوا. یہ کوئی بات نہیں کرتا. یہ میں کئی مرتبہ یہ بات کر چکا اور یہ فیکٹ ہے. کہتے ہیں کہ 162 ارب، میں کہتا ہوں چھوڑ دیں 162 ارب روپیہ، 1 روپیہ بھی اپنا بچا ہو 7 مہینے کی بچت کر کے اس قوم کا، تو آئی تھنک دس واز ون آف دا موسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ سروس ٹو دا پیپل آف پاکستان. اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساہیوالی کے حوالے سے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ CSR ایگریمنٹ کیا، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. یعنی آپ کوئی ادارہ دیکھ لیں، فیکٹری ہوتی ہے، وہ اپنے مزدوروں کے لیے کوئی چھوٹا اسپتال بنا دیتی ہے، کوئی اسکول بنا دیتی ہے آؤٹ آف دا پروفٹس. تو میں نے چینی حکومت کے پورے تعاون کے ساتھ ان کو کنونس کیا آپ یہ کریں. لمبی بات نہیں، 2% پروفٹ کا ایگریمنٹ کیا کہ سال کا جو 2% پروفٹ ہوگا ساہیوال سے، وہ 2 مداد میں جائے گا، ہیلتھ اور ایجوکیشن پنجاب میں. سال کا 2% پروفٹ بنتا ہے ان کا کچھ 40 کروڑ روپے یا 50 کروڑ روپیہ. اگر 30 سال کی مدت لیں پلانٹ لائف کی تو یہ 15 یا 12 ارب بنتا ہے. 50 کروڑ روپے یا 40 کروڑ روپے کے اوپر 50 پہ بنے گا 15 ارب روپیہ اور 40 پہ بنے گا 12 ارب روپیہ. 12 ارب روپیہ 30 سالوں میں. یہ جو 3 سال گزر گئے ہیں، یہ اگر پیسہ تعلیم میں استعمال کرتے، ہیلتھ میں، تو کرونا کی ویکسینیشن کا کوئی پرابلم نہ ہوتا. اور یہ ایگریمنٹ، یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں انوکھا ایگریمنٹ ہے. اور پھر یہ نیب نیازی کا گٹھ جوڑ کہ جناب انہوں نے کرپشن کی ہے. یہاں پر ہم نے جان لڑا کر CSR ایگریمنٹس کیے اس قوم کی، اس دکھی قوم کی دکھوں کے مداوے کے لیے، اور بجائے اس کی کچھ شاباش ملتی جس کی یہ اس حکومت کو تو کوئی میرا خیال ہے سوال نہیں پیدا ہوتا. ان کے پاس یہ ویلیوز ہیں. اس کے مقابلے میں پوری PMLN کو دیوار سے لگانا اور ان سے انتقام لینا بدترین قسم کا، یہ کوئی قومی خدمت نہیں ہے. اس سے قوم آگے نہیں بڑھے گی، اس سے قوم آگے نہیں جائے گی. آخری بات اس بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لاسٹ پوائنٹ، وہ ہے LNG ٹرمینلز. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں جی کہ انہوں نے LNG ٹرمینلز کو نہیں، کافی نہیں، اس لیے گیس ہم زیادہ نہیں لا سکتے. اور بھائی 3 سال گزر گئے ہیں، ہم نے 2 LNG ٹرمینل لگائے، آپ نے کیا لگایا؟ ہمارے زمانے میں LNG کتنی دیر میں لگ گیا تھا؟ پہلا سب 11-12 مہینے میں لگا تھا. 11 مہینے ایک ہم نے 11 مہینے میں لگایا.
2 لگائے ہم نے اپنے زمانے میں. پھر بین صوبائی یعنی ٹرانس نیشنل جو پائپ لائن 1000 کلومیٹر کی ہم نے بچھائی میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں, اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے فیڈرل اپنا منسٹر اپنا شاہد عباسی کو اس وقت تھے, اور خواجہ آصف اور ان کی ٹیم, اور احسن اقبال صاحب. 1000 کلومیٹر کی لائن بچھائی گئی, اور مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیلنجز تھے. انہوں نے کیا کیا مجھے بتائیں, کون سی سٹوریز انہوں نے بنائی اس کی گیس کی کراچی میں, کوئی تیسرا پلانٹ لگایا, کچھ اور کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ بدترین غفلت کہ 20 روپے کی بجلی اس ڈیزل آئل سے اور اس فرنس آئل سے بناتے رہے, کیونکہ وہ کارٹل ان کی جان نہیں چھوڑتا تھا, وہ ATM مشینیں ان کی جان نہیں چھوڑتی تھی, جنہوں نے ان کی جیبیں بھری اپنا ان 15-20 سالوں میں. اور میں آج آپ کو یہ بات میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں نے, اللہ جانتا ہے اور میاں نواز شریف کو اس کا پورا علم ہے کہ اپنا پیسہ لگانے سے پہلے یہ جو ہم نے 4 پاور پروجیکٹ لگائے, کیونکہ اربوں ڈالر انوالو تھے, پاکستان کے پاس اتنی سخت نہیں تھی, بڑی کوشش کی کہ ہمیں خودار مل جائیں, لانگ نہیں ملا. میں نے بعض ممالک سے کے لوگوں کے بڑے زعماء سے, نام نہیں لوں گا, نہ ملک کا نہ ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کہ خدارا آپ یہ پلانٹس پاکستان لگائیں. گھٹنوں کو ہاتھ لگایا پاکستان کے عوام کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں, اس بیوہ یتیم کے لیے جس کے گھر پنکھا نہیں جلتا, اس دکاندار کے لیے جس کی دکان بند تھی, رات کو پنکھا نہیں چلتا تھا, وہ بالکل وہ نفسیاتی مریض بن چکے تھے لاکھوں لوگ. میں نے کہا کہ ہمارا ملک بڑی تکلیف میں ہے, میں آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, مہربانی کر کے آپ انویسٹمنٹس کریں. انہوں نے کہا جی بالکل کریں گے. قصہ کو ہوتا ہے کہ ان کے اپنے فارمیلٹی ڈیلے ہو گئی. بالآخر 2015 اپریل میں نے میاں نواز شریف کو قائل کیا کہ مہربانی کر کے اپنی جیب سے جہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں اپنا جو لیٹس پٹ آور ایکٹ ٹوگیدر, اور ہم جہاں سے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں کوئی ہم کٹ لگائیں, ادھر لگائیں ادھر لگائیں, اور یہ پلانٹس نہ لگائے تو 2018 میں ووٹ تو دور کی بات ہے, قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. یہ آپ کا خدا نہ خاصا گلا پکڑے گی یا میرا گلا پکڑے گی. جس شہباز شریف کے بارے میں آپ ٹی وی پہ دکھاتے رہے میں 6 مہینے میں اپنا بجلی مکمل کر دوں گا, میرا نام بدل دینا. بھائی میں نے کہا تھا, اپنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ایک جذبے کے ساتھ کہا تھا کہ میں یہ کروں گا, باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ایک جذبہ تھا کہ ہم کر کے دکھائیں گے, اور کر کے دکھایا ہم نے. 6 مہینے 5 مہینے میں 5 سال میں تو کر دیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو جب وہ نہیں ہوا تو اس پھر میٹنگ ہوئی وہاں پر, اس میٹنگ میں کیبنٹ کی میٹنگ میں سب نے مخالفت کی, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, بیوروکریٹ نے بھی اور پولیٹیشین نے بھی. یہ نیلم جینم یہ آ جائے گا جناب اگلے سال, یہ 2015 اپریل کی بات کر رہا ہوں. یہ تربیڑا 4 یہ آ جائے گا جناب 2016-17 میں. یہ فلاں پروجیکٹ یہ آ جائے گا جناب 8-10 مہینے میں. یہ فلاں میں نے پر ایک جملہ کہا, میں انگریزی میں کہا, مجھے آج بھی یاد ہے. پرائم منسٹر پلیز آسک دیم when was the last time a project was completed not on time with 5 years delay. 5 سال کی ڈیلے کے بعد بھی کوئی پروجیکٹ مکمل ہوا ہو. بہرحال بڑی شدید مخالفت ہوئی, لیکن الحمدللہ نواز شریف از اے اسٹیٹسمین, اللہ نے ان کو بصیرت دی تھی, انہوں نے مجھ سے ایگری کیا اور مجھے ذمہ داری دی کہ تم یہ لگاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ پلانٹ آج لگ گیا. 4تھا پلانٹ جو اس کی حالت زار ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں, انہوں نے برباد کر دیا اس کو. اگر آج وہ پلانٹ چل رہا ہوتا تو شاید ان کی تمام تر غفلت کرپشن کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی, کیونکہ وہ 1263 میگا واٹ کا ہے پلانٹ وہ. اور جس طرح میں نے کہا کہ 1.5 سال پہلے جو 3 کے ہم نے معاہدے کیے تھے $1 پر میگا واٹ, یہ $4,11,000 پر میگا واٹ, یعنی پاکستان کی تاریخ کے دنیا کی تاریخ کے سب سے سستے ترین اور ماڈرن ٹیکنالوجی والے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں وہ شعر میں اس پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں, بہت پرانا, کافی عرصے سے میں نے نہیں کہا, تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہم نے سولر پر پروجیکٹ لگائے وہ اس کے علاوہ ہیں, جو ہم نے اپنا ملاسس سے جو لگائے بگاس سے اس کے علاوہ ہیں.
اس کی بات میں نے نہیں کی. تو وہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں اگر جب سنیں گے تو وہ انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے, اس لیے کہ میں بہت دیر بعد یہ شعر کہہ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے, اس پہ بات ختم کرتا ہوں کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے. خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے. اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم, جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہم, جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. ہم بنا دیں گے, ہم جناب 3 مہینے میں ہم اپنا کرپشن ختم کر دیں گے, $300 ارب لے آئیں گے, فلاں کر دیں گے. جب روپیہ ایک روپیہ نیچے گرتا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو وزیر اعظم بڑا کرپٹ ہوتا ہے. اور جناب ہم اپنا نہیں لگائیں گے میٹرو, ہم تعلیم اور ہسپتال لگائیں گے, جو BRT کا حال ہوا. یہ خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار. یہ ظلم دی اور کیا ہے کہ غریب ماری ہو رہی ہے, اپنا سبزی مہنگی ہو گئی, غریب کی دستر سے باہر ہو گئی, چینی 1 کلو کے لیے قطاریں لگتی ہیں, آٹا آسمان سے باتیں کر رہا ہے. اور 5 کروڑ افراد ان 3 سالوں میں خط افلاس سے نیچے جا چکے ہیں. 50 لاکھ افراد اپنا اس 3 سالوں میں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. 50 لاکھ گھر بنانا تو بڑی دور کی بات ہے, ایک اینٹ نہیں لگائی. 1 کروڑ نوکریاں دینا تو بڑی دور کی بات ہے. 50 لاکھ لوگ ان 3 سالوں میں وہ اپنا بے روزگار ہو چکے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ قوم پھر کیا کرے؟ اگر آج تک صبر کیا ہو تو میں ان کے صبر کو سلام کرتا ہوں, مگر کب تک صبر کریں گے؟ اور میں اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر ہم نے اپنا وتیرہ نہ بدلا, ہم نے اپنے اطوار نہ بدلے, اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا, تو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اس ملک میں خونی انقلاب آ سکتا ہے اور پھر کچھ نہیں بچے گا, ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. تو ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ان کو ریکارڈ میں نے ریکارڈ پہ ہیں. لیکن ساتھی اداروں نے آپ کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے اور دوسری ذمہ داران یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے آپ اہد کرا دیں گے. یہ بتائیں کہ آپ ٹارگیٹ اس لیے ہو رہا ہوں نا جی, اور نواز شریف اور میں اور ہماری PMLN ٹارگیٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ بجلی کے منصوبے میں 250 ارب بچا کے دے دیا قوم کو, اور برق رفتاری سے, یعنی جس طرح جن بھوت کام کرتے ہیں اس طرح کام اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور پلان چل پڑے. ٹارگیٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ آج اپنا جو میٹرو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپنا بخوبی اپنا سفر انجام دے رہی ہیں, اور لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں. BRT پشاور بس چلتی ہے اور جلتی ہے. ٹارگیٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ مفت دوائیاں جو ہم نے دیں اس صوبے میں, وہ ان دوائیوں کو چھین لیا گیا غریب اور یتیم کے منہ سے. ٹارگیٹ اس لیے ہو رہے ہیں جو کینسر کے پیشنٹس ہیں جن کے لیے مفت ادویات ہم نے دیں وہ انہوں نے اپنا واپس لے لی, ان کو وہ ہضم نہیں ہو رہا. ٹارگیٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنا 20 ارب روپے کے پنجاب ایجوکیشن فنڈ سے, ہم نے ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ سے ہم نے وظائف دیے یتیموں اور غریبوں اور ان ہونہار بچوں کو, صرف پنجاب کے صوبے کے نہیں پورے پاکستان کے بچوں کو. ٹارگیٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنا نواز شریف نے اس صوبے میں اور پاکستان میں ہیلتھ کارڈ کا افتتاح کیا. ٹارگیٹ ہم اس لیے ہو رہے ہیں کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے ہم نے 12-15 لاکھ بچوں کو انرول کیا واؤچر اسکیم کے ذریعے. ٹارگیٹ ہم اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس صوبے میں پہلی مرتبہ ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی اسی لاہور شہر میں بنائی چین کی اپنا تعاون سے. ٹارگیٹ ہم اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب ووکیشنل کمپنی بنائی جس سے ہم نے جنوبی پنجاب سے سفر شروع کیا, اور ہزاروں بچوں کو جو کہ اپنا جوان تھے اور ہنرمند تھے مگر ان کے پاس وسائل نہیں تھے, ان کو ہم نے ٹرین کیا ہوٹلرنگ میں, ان کو ہم نے ٹرین کیا اپنی سلائی کڑھائی میں اور بے شمار ٹریڈس میں. اور
ٹارگٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ پروگرام بہت عظیم پروگرام تھا, اس میں پیسہ انوالو نہیں تھا. وی ور انویسٹنگ آن دا اسٹوڈنٹس. کوئی برک اینڈ مارٹر نہیں تھا, ہم نے بلڈنگیں نہیں بنائی, مشینیں نہیں منگائی, ہم نے کمپنیوں کو چنا, ان کو پیسے دیے پر اسٹوڈنٹ, ان کو ٹرین کروایا. یہ سفر خدمت کا اس لیے ٹارگٹ ہو رہے ہیں. وہ میں بات کر سکوں, آج میں اس موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کروں. اس کو ہم پوری طرح کنڈیم کرتے ہیں, اور میڈیا کی آزادی کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میاں ان کو ہدایت دے, اور یہ خواب خرگوش سے نکلیں, اور غفلت کی جو نیند یہ سو رہے ہیں اس سے نکلیں, اور یہ پاکستان کے عوام. تھینک یو ویری مچ. لاہور میں مسلم